The concluding session, there are two parts to it. Summing up my perspective, human understanding of humanity. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं पसंद करता हूँ, तरजीह देता हूँ अल इमरान वाल इजमाउल बशरी की इस्तिलाह, जो कि इब्न खल्दून की इस्तिलाह है। मैं ये वजाहत थोड़ी सी यहाँ कर दूँ कि ये कहते तो हम आए हैं कि ये तारीख की गुफ्तगू है, लेकिन मेरी राय में तारीख और इंसानियत बहैसियत मजमूई उसके शऊर का सफ़र, ये कोई दो अलहदा चीज़ें नहीं हैं। और इंसान के शऊर के सफ़र में हर वो चीज़ शामिल है जो कि इंसान के बतौर फ़र्द और इंसानों के बतौर मुआशरा या एक इज्तिमा, जिसको हम ह्यूमैनिटी या इंसानियत के नाम से पहचानें, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस नुक्ता नज़र से गुफ्तगू है। पहला हिस्सा मैं समिंग अप, अपना पर्सपेक्टिव जो है उसकी वजाहत करूँगा, और दूसरा फिर समरी कि जो कुछ हमने बातें की हैं, तलखीस है कि यहाँ जिस किस्म की हमने गुफ्तगू की है उससे हमारा क्या मतलब है और वो हमें कहाँ लेके जा रही है। तो ये इस एतबार से हमारी गुफ्तगू चलेगी आज, और ये दो हिस्से इसके हैं। अल इमरान वाल इजमाउल बशरी का ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी के हवाले से मैं बात करूंगा कि ज़मान, मकान और इंसान, जो तीन हिस्से थे, उनका क्या ताल्लुक था हमारी गुफ्तगू में, और फिर दूसरा कि इंसान और इंसान का शऊर जो है उसका क्या हवाला है जो हम लेके चलेंगे आज की गुफ्तगू में। ज़मान, मकान और इंसान के दो ज़ैली हिस्से, मॉर्फोलॉजी और शजराज एंड शिराजाज, जो मैंने आपको दो इस्तिलाहें दी हैं जो मेरी मखसूस इस्तिलाहें हैं कि मैं तारीख को, अमल तारीख को, इंसान के शऊर को, इंसान की ज़िंदगी को किस तरीके से देखता हूँ, तो उसमें मैंने इकाइयाँ आपको बताई थी शजरे और शिराजे की। तो शजरे और शिराजे की इकाइयाँ जो हैं उनकी वो कैसे तब्दील हुई, ये एक हिस्सा है। और दूसरा एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, इंटरप्ले ऑफ लाइफ स्टाइल्स। ये जो पहला हिस्सा है उसका मैंने आपसे ये अर्ज की कि ये एक फिजिकल चीज है, जो वजूद हम इसका पहचान सकते हैं, दुनिया में हम इसको देख सकते हैं कि शजरा क्या है और शिराजा क्या है। जो सिविलाइजेशन है और जो इंटरप्ले ऑफ लाइफ स्टाइल्स है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सेंस कर सकते हैं, इसको स्पेसिफिकली देखना, इसके मुताबिक चीज़ों को बयान करना, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐसे किरदारों को तलाश करना पड़ता है जिन्हें मैं तारीख के या इंसानी वजूद के मख्फी किरदार कहता हूँ। जो ऐसी चीज़ें जो सेंसरी हम उसको देख सकते, समझ सकते हैं, फिजिकली उनको नहीं देख सकते। इसमें जो चीज़ हम तलाश कर रहे हैं, जो मेरा मकसद है आपसे गुफ्तगू का, वो आपके सामने ऐसी ऑप्शंस पेश करना है, ऐसे मुतबादिल पेश करना है कि जो एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी के अलावा हमें इस शऊर के अमल में, शऊर के सफ़र में मदद दे सकें। एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसका मुखालिफ हूँ भी नहीं और हो सकता भी नहीं, क्योंकि मेरा बुनियादी सहारा यही है। मेरी सारी तालीम, मेरी तरबियत, जिस दुनिया में मैं रहा हूँ, जिस अंदाज से मैंने चीज़ों को सीखा है, उसकी बड़ा हिस्सा, बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी की मदद से ही हासिल हुआ है। और मैं आज भी जब चीज़ों को देखता हूँ तो पहले कई मरतबा मुझे एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी में ही उनको ढालना पड़ता है, लेकिन बतदरीज और रफ्ता रफ्ता मैंने ये महसूस किया कि इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं, और उनमें कुछ ख़ास हमें सहूलतें हैं जो जिनकी मदद से हम इंसान और इंसानियत को और इंसान की इंसानों को, इंसानियत को समझना जो है उसके अमल में दाखिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से
یہ آپشنز ٹو انالیٹیکل اپسٹمالوجی یہ ہم تلاش کر رہے ہیں. دوسری طرف انسان کا شعور ہے، اور اس کے لیے میں نے فزیکل اور سینسری کی جگہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اسپریچول اور مینٹل. اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ مارفالوجی آف انکوائری اینڈ بلیف ہے، یعنی انسان کیسے چیزوں کو سمجھنے کی تگ و دو کرتا ہے اور اس کو کیسے چیزیں نظر آتی ہیں. میں اس عمل کو روح کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں. اس کو میں ذہن کے ساتھ اس طریقے سے نہیں تعبیر کرتا، اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کر چکا ہوں. کچھ حصہ آج بھی اس کا ہم دیکھیں گے، اور میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیسے یہ انکوائری اینڈ بلیف جو ہے یہ ایک اسپرچول عمل ہے. نالج اور انڈرسٹینڈنگ کا جو پہلو ہے، جو زیادہ ٹینجبل حصہ ہے اس کا، وہ مینٹل ہے، اور اس واسطے ہم ان کو اس طرح جوڑ کے دیکھیں گے. انالیٹیکل اپسٹمالوجی کی شان میں کئی گستاخیاں میں پہلے کر چکا ہوں. اس کی خاصیت، جو بنیادی خاصیت جس کی طرف میں توجہ دلانے کی مستقل کوشش کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو توڑ کے مختلف جو ٹکڑے ہیں ان میں بانٹ کے چیزوں کو دیکھتا ہے. میں اس کے حوالے سے، اور پھر بعد میں ان کو جوڑنا ہوتا ہے. جو سنتھسس انالیسس کے پیچھے فطری طور پہ اور لازمی طور پہ ایک عمل درکار ہے جس کو ہم سنتھسس کہتے ہیں. تو جو سنتھسس کا عمل ہے اس میں انالیٹیکل اپسٹمالوجی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہمٹی ڈمٹی بنا دیتی ہے. جو ہمٹی ڈمٹی کی بچوں کو وہ نرسری رائم تھی نا، کہ وہ گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ توڑا خود جاتا ہے. ہم ڈیلیبریٹلی اس کو توڑتے ہیں انالیٹیکل اپسٹمالوجی میں، اور پھر اس کو سنتھسائز کرتے ہیں، بعد میں ساری بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذرے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے انسگنیفیکنٹ ہیں، ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے. پھر جب سنتھسائز کرنا ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پہ جوڑنے کے لیے کوئی گوند، کوئی اور چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ ہمٹی ڈمٹی دوبارہ بحال ہو جائے. تو میری یہ ساری کوشش جو ہے، اور جو ساری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ انالیٹیکل اپسٹمالوجی کا یہ کاروبار ہم کرتے رہیں، اور یہ ہمارا مین سٹے ہی رہے. ہمارا طریقہ کار جو ہے، بنیادی طریقہ کار، وہ بھلے یہی رہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا عمل ہم کریں جس میں جو ہمٹی ڈمٹی بننے سے پہلے اس چیز کا وجود تھا، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی تصویر ہے، تو اس کو ہم محفوظ کر لیں. تو اس چیز کے لیے جو یہ مارفالوجی آف انکوائری اینڈ بلیف والا حصہ ہے، خاص طور پہ یہ اسپریچول، اور جو ایولیوشن آف سویلائزیشن، انٹرپلے آف لائف سٹائلز ہے، سینسری پہلو، یہ اس کو کرنے کے لیے ہماری زیادہ مدد کریں گے. اب اسی چیز کے اندر چلتے ہوئے آگے میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زمان، مکان اور انسان کی جو تین حصے ہیں، اور جو شجروں اور شیرازوں کا فزیکل مارفالوجی ہے اور ایولیوشن آف civilization interplay of lifestyles. In shajaras and shirazas, we do not see individuals. However, individuals as leaders and society as a collection of followers who subscribe to a unified direction exist in a physical sense. In evolution of civilizations, we are more concerned with the sensory side of humanity. جو انسان کے محسوسات ہیں، جو چیزیں اس کو ایسے سمجھ میں آتی ہیں جن کو ٹینجبلی نہیں دیکھا جا سکتا، جیسے اقدار ہیں، جیسے انصاف کا تصور ہے، جیسے عقیدے کا معاملہ ہے، جیسے دنیا کے مقاصد کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں سینسری ہیں یا اسپریچول ہیں. ان کو آپ فزیکل، ان کی ٹینجبل شکل نہیں دیکھ سکتے. آپ عمارتیں دیکھ سکتے ہیں، آپ تحریریں دیکھ سکتے ہیں، آپ تصویریں اور وہ فن پارے دیکھ سکتے ہیں، پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں جو انسان بناتے ہیں، لیکن جو سویلائزیشن اس کے پیچھے کار فرما ہے، اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ آپ کو سینسری ٹولز چاہیے. اسی چیز کو آگے ہم لے کے چلیں تو سوری، میں اس میں آپ کو اسکرین شیئر نہیں کر سکا.
میں 1 منٹ ذرا یہ کر لوں، میں بھول گیا ہوں گفتگو کی وہ شوق میں کہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شروع کر دوں، تو یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے ساری جی. تو throughout these talks I've tried to emphasize that humans exist on 4 levels. یہ 4 جو پہلو ہیں انسانوں کے، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا رہا ہوں: فزیکل، سینسری، مینٹل اور ایموٹیو. اور اس چیز کے لیے جو پہلی بات میں اس اگلے گفتگو کی بنیاد کے طور پہ آپ کے توجہ دوبارہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں اسی جیتے جاگتے انسان کے اندر موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے کسی ایک حصے میں یا دوسرے حصے میں پائی جاتی ہے. وہ ساری چیزیں بیک وقت بحیثیت مجموعی اسی انسان کے وجود کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو استعمال کے وقت انسان جو ہے وہ ان کو مختلف خانوں میں یا مختلف وقتوں میں کسی ایک کا اثر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، اس کو جب ہم سوسائٹی اور کمیونٹی میں دیکھتے ہیں تو اس کی شکل اور ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ فرد جو ہے وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے فرد کے اندر ٹیشوز ہیں یا اس کے اندر اس کے وجود کے خلیے اور اعضاء ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے ہم گفتگو کے لیے، ہاتھ پیر ہلانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے اپنے مختلف خلیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو معاشرے کا جسم ہے اس میں انسان صرف ہو جاتے ہیں. ان کو صرف کرنے کا طریقہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو مار ڈالتے ہیں، مارے جاتے ہیں جس طرح سے انسان جنگ میں، وہ تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن ہم زندگی کا عمل گزارتے گزارتے جب مر جاتے ہیں تو وہ خلیہ جو ذہن کا ہے اس کا کام کسی اور جگہ، جو خلیہ کسی جسم کا ہے اس کا کام کوئی اور انسان اٹھا لیتا ہے. اور یہ جو تغیر ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ ٹرانسمیشن ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے. جو سینسری حصہ ہے انسان کا وہ تو فرد کے اندر اس کے ذہن میں پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم سوسائٹی کا وہ استعمال کریں یا سوسائٹی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انٹلیکٹیو یا سیریبل کمیونٹی ایک ہے، معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ سوچ بچار کرتا ہے، جو ذہنی کاوش کرتا ہے، جس کا حصہ آپ لوگ ہیں. تو ان کے ذمہ آ جاتا ہے وہ کام جو کہ انسان کے اندر ذہن کا ہے، وہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کا ہے جن کو ہم انٹلیکچوئل کہتے ہیں، یا میں جس طرح پسند کرتا ہوں انٹلیکٹیو کمیونٹی، کیونکہ انٹلیکچوئل میں ہم کئی دفعہ روحانیت کو اور دوسرے جو سوچ بچار کے انداز ہیں ان کو شامل نہیں کرتے. تو سیریبرل کمیونٹی یعنی جو ذہن کے اوپر زیادہ انحصار ہوتا ہے جن کا. تو ہیومن اسپرٹ جو ہے وہ سول کے اندر رہتی ہے، اور سوشل سول جو ہے وہ کلچر اور سویلائزیشن کے اندر رہتا ہے، جس کو سکلز، آرٹس، کرافٹس، ٹیکنالوجی وغیرہ کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسرا حصہ اس گفتگو کا، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، وہ انسان کا شعور کے حوالے سے ہے. تو مارفولوجی آف انکوائری اینڈ بلیف، نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یہ اسپرچول اور مینٹل عمل ہے. شاید یہ فزیکل حصہ جو جسم کا ہے وہ شعور کے ساتھ ہی ذہن میں رہتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جدا کر کے مائنڈ یا سول کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں. سوری، مائنڈ، اسپرٹ، سول اور ہارٹ کے طور پہ ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں. اینالیٹیکل اپسٹمالوجی خاص طور پہ وہ کوشش کرتی ہے کہ یہ انٹلیکٹیو کام جو ہے اس کو سارے کو نالج اور سائنس کے دائرے میں رکھا جائے، جو نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے زمرے میں میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور زیادہ اس کو مینٹل ہی حصہ استعمال کیا جائے. جبکہ اس کے رائے میں بلیف جو ہے وہ ایک مشکوک چیز ہے، وہ ایک اسپریچول چیز ہے، وہ ایک میٹافزیکل چیز ہے. لیکن
جس طرح ہم مضامین کو تقسیم کرتے ہیں، مثلاً بہت جو آپ کلیئر کٹ ڈویژن آپ سمجھ لیں کہ فزکس اور کیمسٹری میں آتی ہے، تو وہ جب اسی آبجیکٹ کو، اسی وجود کو آپ دیکھتے ہیں اور ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، میں اسی زاویے کے بدلنے کو ایک اسپرچل پہلو کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں روح بدل جاتی ہے ساری سوچ کی. آپ جس طریقے سے ایک فزیکل چیز کو فزکس میں دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو کیمسٹری میں دیکھتے ہیں، تو سارا اس کے بارے میں آپ کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ زاویہ نگاہ تبدیل ہونا، میں اس کو ایک مینٹل ایکٹیویٹی نہیں کہوں گا، میں اس ہی کو بنیادی طور پہ زاویہ نگاہ کا ایک خاص سلانٹ جو ہے کسی شخص کا یا کسی اکائی کا یا کسی طریقہ کار کا، میں اسی کو اسپرچل اور میٹافزیکل پہلو کہتا ہوں، کیونکہ وہ فزیکل نہیں ہوتا. اس کو فزیکل سے جوڑا جاتا ہے، جبرن جوڑا جاتا ہے، سہولت کے لیے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا آئینہ بہرحال فزیکل ہے. what you can see, what you can feel, what you can sense with your senses has to be tangible and material in one form or the other. تو آپ جب جسٹس کی بات کریں گے، عدل انصاف کی بات کریں گے، تو آپ اس کو کسی پروسیجر میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے، کسی فزیکل ایکٹیویٹی سے جوڑ دیں گے، کسی ایسے کام سے جوڑ دیں گے جس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. جبکہ جس چیز کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو قیاس، آپ کو ایک جذبے کی، ایک ایسی کیفیت کی ضرورت ہے جو آپ کے اندر ہو رہا ہے اور جس کو آپ فزیکلی کسی طریقے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور وہ ایک شخص میں پایا جاتا ہے اور دوسرے میں نہیں پایا جاتا. تو اسی چیز کو میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، جو سرخ میں نے یہ لکھا ہے کہ while the object is generally physical, the understanding is intangible and belief relates to its intangible aspect. تو جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس ایٹم کو توڑ کے دیکھ لیا گیا ہے، تو یہ ایک انٹینجبل چیز ہے جس کو میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اس شخص نے جو بتایا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، یہ درست ہے. وہ کہتا ہے آپ آ کے دیکھ لیں، میں دیکھ لوں گا، لیکن ایسے ہی مجھے بلا لے کوئی مجذوب کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ یہ مشروب پئیں، اور اس کے بعد آپ جس کیفیت میں داخل ہو جائیں گے، یا آپ یہ سما کی محفل میں بیٹھیں اور جس کیفیت میں داخل ہو جائیں گے، یا آپ یہ عمل پڑھیں اور اس کیفیت میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. شاید مجھے نہ نظر آئے، لیکن بہت سارے اور لوگوں کو نظر آتی ہے. یہی چیز ہے جس کو انسان کے شعور سے تعبیر کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا. چنانچہ میں ایک مرتبہ دہرا دوں کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اور انسانیت کا سفر بحیثیت مجموعی ہے، ایک آئی ہے، ایک کمپلیٹ اینٹیٹی. ہم سمجھنے کے لیے اس کو تقسیم کرتے ہیں. وہ تقسیم کرنے کا عمل ہمارے سمجھنے کے لیے لازم صرف اینالیٹیکل اپسٹمالوجی میں نہیں ہے، وہ ہر اپسٹمالوجی میں تقسیم ہم کسی نہ کسی انداز سے ضرور کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہر سبجیکٹ کے لیے ہم اکائیاں ضرور بناتے ہیں، لیکن فزکس کی اکائیاں اور ہوتی ہیں، کیمسٹری کی اکائیاں اور ہوتی ہیں، باٹنی کی اور ہوتی ہیں، زوالوجی کی اور ہوتی ہیں. اسی طریقے سے سب جو وجود کی اکائی ہے بحیثیت مجموعی، اس کے ٹکڑوں کو جوڑنے اور توڑنے کا فکری عمل جیسے بھی کیا جائے، ultimately it is the same reality which we have to deal with. اور آپ کو اور مجھ کو روزمرہ زندگی میں اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اسی کو انسانی شعور کا عمل کہنا ضروری سمجھتا ہوں. میں جو آلٹرنیٹ پرسپیکٹیوز ہے، اس میں نے آپ کے ساتھ ایک جو شزرہ اور شیرازہ کے حوالے سے بات کی تھی. تو پیسٹل شیرازوں کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو میں سلٹ کی طرح دیکھتا ہوں، اور نومیڈز کو میں ٹائیڈل ڈپازٹس کی شکل میں دیکھتا ہوں. یہ ایک سادہ کنسٹرکشن تھی جو اس ذرا پیچیدہ بات کی ایک سادہ شکل ہے جس کو میں اب بیان کر رہا ہوں. اور یہ بھی پوری تفصیل نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ کیسے ہوتا ہے،
لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا آلٹرنیٹ جو ہماری یہ ایپسٹمالوجیز ہیں ان میں ایک امیج کنسٹرکشن سے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ امیج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ شزرے اور شیرازے جو ہیں ان کی مختلف شکلیں کیسے بنتی ہیں اور جو شزروں میں زندگی کے انداز ہیں ان کے رویے ان کا سلوک کیسا ہے. تو اب مثلا جو میں نے آپ سے کہا پیسٹل شزرہ وہ سلٹ کی طرح ہے، تو دریا کے ساتھ جب بہاؤ آتا ہے تو اس میں ذرے آتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ رک جاتے ہیں. تو نومیڈک ڈوگ اور پیسٹل ڈوگ دونوں موونگ آبجیکٹ ہیں اور وہ ایک فلو کے اندر چل رہے ہیں اور اس فلو کے اندر چلتے ہوئے وہ کہیں کہیں رک جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ شیرازہ جو پیسٹل ہے اس کا بہاؤ ایک سمت میں ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ آگے سے آگے چلتا جاتا ہے. اس کا ایک جگہ رکا ہوا عام طور پہ پیچھے واپس نہیں جاتا. اس کے برعکس ٹائیڈل ڈپازٹ جو ہے وہ اوپر چڑھ کے زمین پہ پھر واپس ٹائڈ جب جاتی ہے تو کئی پرانے چھوڑے ہوئے واپس لے جاتی ہے اور کئی نئے وہاں پہ وجود چھوڑ جاتی ہے. تو یہ نومیڈز کی یہ موومنٹ جو ہے اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. لیکن اب میں آپ کو اس کے اندر جو یہ جو انٹینجیبل حصہ ہے اس کو داخل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک وجودوں کا تعلق ہے تو پیسٹل اور نومیڈک موومنٹ اسی طریقے سے ہے. لیکن جہاں تک ان کے رویوں کا تعلق ہے اور وہ خیالات جو ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں تو پیسٹل لوگوں کے ساتھ خیال بھی سلٹ کی ہی شکل میں آتا ہے. یعنی ایک ذرہ کسی مقام سے چلا، وہ کسی بہاؤ کے ساتھ چلتا ہوا کسی اور جگہ آ کے رکا اور وہاں پہ اس کے اثرات وہاں کی زمین اور مٹی کے مطابق ہو گئے. جبکہ سویلائز لوگوں کے یعنی شہری لوگوں کے متمدن علاقوں کے اندر پیدا ہونے والے جو خیال ہیں وہ ٹائڈز کی طرح جاتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے کسی پیسٹل علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ کلچر کی تہذیب اور تمدن کی ایک تجارت نما کیفیت ہوتی ہے جس کو کلچرل انکاؤنٹر کی اصطلاح ہم استعمال کرتے آئے ہیں. اس کے برعکس جو نومیڈ ہیں ان کے ساتھ جو خیالات آتے ہیں وہ بارش کی طرح آتے ہیں. وہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے کچھ چیزیں وہ جذب بھی کر لیتے ہیں اور پھر ان وجودوں کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں کچھ پرانی اور کچھ نئی چیزیں ملا کے کسی نئے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں. چین کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ ایک ٹپیکل علاقہ ہے جس میں ہمیں زیادہ جو پیسٹل بہاؤ ہے اس کے ڈپازٹس اس کے سلک ڈپازٹس اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح کسی دریائی نظام کے اندر نظر آتے ہیں. ساؤتھ ایشیا کے ساتھ فرق یہ تھا کہ اس کے اپنے خود رو پیسٹل لوگ بہت کم تھے. وہاں پہ ساؤتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نومیڈک لوگ تھے پیسٹل نہیں تھے. یہ بھی یاد کرا دوں میں پیسٹل اور نومیڈک کو دو ایکسکلوسیو ٹرمز کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. کئی لوگ نومیڈک میں پیسٹل کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس گروہ کو بھی جسے میں خالص خانہ بدوش کہوں گا اگر آپ نے ڈسٹنکشن کرنی ہے، یعنی جن کا پیسٹل زندگی کا وہ حوالہ نہیں ہے، جن کی کوئی ایک گیون بیٹ نہیں ہے، جن کا کوئی ایک مخصوص رستہ نہیں ہے جس میں سے وہ گزر رہے ہیں. تو ساؤتھ ایشیا کے اپنے پیسٹل لوگ کوئی نہیں تھے. چنانچہ یہاں پہ جو نومیڈک لوگ جنوب سے آتے تھے ان کا وہ ٹائیڈل ویو کی طرح کا اثر تھا اور جو شمال سے پیسٹل لوگ چین کے ساتھ سے سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے اسی پہاڑی نظام کے دائیں بائیں کے اترنے والے یا شمال جنوب کی طرف اترنے والے وہ علیحدہ علیحدہ سمتوں میں جاتے تھے. تو اسی التائی پہاڑ سے ایک طرف لوگ چین میں جاتے تھے، اسی سے جنوب کی طرف سینٹرل ایشیا، پھر ایران اور پھر ہمارے علاقے سے پاکستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان تک چلے جاتے تھے. یہ سینٹرل ایشیا اور انڈس انکلیو کی اصطلاحیں میں نے ان کے لیے استعمال کی ہیں. یہ بات ہم پہلے کرائے ہوئے ہیں لیکن صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. یہ چیز جو ہے اس کی میں آگے کی حوالے چھوڑ دیتا ہوں کچھ.
جو نان انالیٹیکل اپسٹمالوجیز ہیں، ہولسٹک اور آرگینک اپسٹمالوجیز ہیں، ان کے حوالے سے جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ نان انالیٹیکل ڈسکورس میں بیہیویئرل ہوتا ہے، یعنی عمل سے، سلوک سے، رویے سے، طریقہ کار سے ہم چیزوں کو، یعنی جو مشاہدے میں کسی کا عمل آتا ہے، اس کا بیہیویئر آتا ہے، اس سے ہم چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا، چونکہ اس کی کمپریہنشن اس حوالے سے ہوتی ہے، بیہیویئر سے ہوتی ہے، تو سمجھنے کا عمل جو ہے وہ میٹافوریکل ہو جاتا ہے۔ میٹافور سے مراد یہ ہے کہ یہ عین وہی کچھ نہیں ہوتا جو الفاظ سے مراد ہوتی ہے۔ اس سے مثال یا محاورے کا استعمال کرنے سے ہم کچھ، جس طرح سے میں آپ کے ساتھ ابھی بھی بات کر رہا ہوں، ایک امیج کریٹ کرتے ہیں اور اس امیج سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو کسی کے پاس وہ امیج جو ہے وہ ذرا سا مختلف آتا ہے، کئی دفعہ تو امیجز بہت مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اخباروں وغیرہ میں بھی کہیں ایک انٹرٹینمنٹ والے حصے میں ایسی تصویریں وہ دے دیا کرتے ہیں کہ یہ بوجھیں کہ یہ کیا آبجیکٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا جو ہے اس پہ فوکس کر کے، اور پھر لوگوں کو کئی کئی قسم کی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں جب تک کہ وہ پوری چیز دکھا نہ دی جائے۔ اسی چیز کے لیے وہ فلسفے سے منسوب محاورہ بھی بہت مشہور ہے کہ چار نابینا جو ہیں انہوں نے کہا ہم جان لیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو ایک کے ہاتھ میں سونڈ آ گئی، اس نے سمجھا یہ پائپ کی طرح ہے، ایک کے ہاتھ میں دم آ گئی، اس نے کہا یہ رسی کی طرح ہے، ایک کے ہاتھ میں اس کی ٹانگ آ گئی تو اس نے کہا کہ یہ ستون کی طرح ہے، ایک کے ہاتھ میں اس کا دھڑ آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی ڈرم یا بیرل یا اس طرح کی بڑی تودے کی طرح کی چیز ہے۔ تو یہ آبزرویشن کو سکھانے کا کام ان اپسٹمالوجیز میں، وہ ہم آبزرویشن بیان کر دیتے ہیں اور پھر ہم تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ایکسپیرینشلی اس چیز کو دیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سلائیڈ میں نے کوئی 5ویں یا 6 سیشن میں آپ کے سامنے شاید رکھی تھی، جس میں ایک پرانے نقشے کو جو پہلے دوسرے سیشن سے چلا آ رہا تھا، اس میں نے تحریر شامل کر دی کہ اس پہ آپ کیا سرائی کریں کہ یہاں پہ ان علاقوں میں جو پیسٹرل لوگ ہیں وہ کیسے گھومتے پھرتے ہوں گے اور ان کا انداز زندگی کیسا ہوتا ہوگا۔ تو یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ اس میں کام دیتی ہے۔ یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ علیحدہ نہیں کیا جاتا مختلف موڈز آف تھاٹ کو، بلکہ سینسری پرسیپشن کے سارے حوالے بیک وقت بروئے کار لا کے جو تاثر ملتا ہے اس سے بات کو چلانے کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ جب انالیسس کا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں تو جو شعوری بات ہوتی ہے اس کو ہم غیر شعوری، لاشعوری، تحت الشعوری بات سے جدا کر دیتے ہیں۔ آرگینک سوچ میں، ہولسٹک سوچ میں یہ ایسا نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ میٹا فزیکل اور فزیکل ریالٹیز کو اتنے واضح طور پہ جدا نہیں کیا جاتا۔ سن 1500 عیسوی کے بعد سے مغرب نے، ویسٹ نے، یورپ جس کو ہم پہلے سمجھتے رہے ہیں، لیکن اب جیسے کہ آخری گفتگو میں نے آپ کو بتایا نیو ویسٹ کہہ لیں اس کو، جو امریکہ اور اس سے منسلک علاقے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ یہ رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اینالیٹیکل چیز کو ہی دیکھا جائے۔ اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جو میں جرمینک ویسٹ اس کو کہتا ہوں، اس کے یہ شعور ختم ہوتا گیا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں۔ ایگزاٹک کی اصطلاح سے مراد یہ نہیں کہ بہت کوئی وہ عجیب و غریب ہونے چاہیے، صرف یہ کہ وہ آپ سے مختلف ہیں، جدا ہیں، منفرد ہیں، آپ کی طرح کے نہیں ہیں۔ تو اس کی جگہ اب یہ نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انداز جو ہمارے رویے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، وہ غلط ہے، اس میں کوئی خامی ہے، اور یہ کسی وجہ سے غلط قدم اٹھا بیٹھے جو فطری سفر انہوں نے طے نہیں کیا جس سفر پہ ہم نکلے ہیں، اور یہ دوسری سمت میں چلے گئے ہیں۔
چنانچہ جب وہ تشریح کرتے ہیں انکوائری کی، بلیف کی، انڈرسٹینڈنگ کی، تو ریالٹی جو ان کو نظر آتی ہے اس کو وہ اپنی جدید ترین رینڈرنگ کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو اس سے ہٹ کے ہے اس کو وہ غلط کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہی پہلے کی منزلوں کو وہ ان کی نفی اور تنقید کیے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ بیچ میں کہیں کہیں شاید دانستہ شاید نادانستہ ان میں سے کوئی لوگ شرارت یہ کر جاتے ہیں یا حادثاتی طور پہ ان سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ میں دوستوں کی محفلوں میں اکثر توجہ دلاتا رہا کہ جب یہ جس زمانے میں شیو کیا کرتا تھا اس زمانے میں ہمارے پاس یہ جلیٹ کے ایک وہ بڑا نخرے والا ریزر بلیڈ تھا جس کو وہ ڈھکنا کھل جاتا تھا اور اس کی وہ چابی سے ڈھکنا کھل جاتا تھا اور اس میں بلیڈ بدلا جا سکتا تھا۔ جب انہوں نے یہ بلوٹو اور اس طرح کے یہ بندھے ہوئے بلیڈز والے 3 بلیڈز 2 بلیڈز والے وہ شامل کرنے شروع کیے اپنے اس شیو کے نظام میں، تو بلوٹو فروخت کرنے والی ایک کمپنی نے یہ اشتہار دیا کہ یہ اس کو آپ لے لیں اور وہ پرانا ریزر چھوڑ دیں۔ تو میں اس اشتہار میں یہ دیکھ کے حیرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، امیوزمنٹ بھی ہوئی ایک سطح پہ کہ وہاں پہ جس شخص نے وہ ریزر جو کہ پرانا ان کا نخرے والا ریزر تھا وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جس کو وہ ریجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور جو شخص نیا ریزر لے کے آیا وہ پتلون قمیض جو ہم مغربی لباس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی ایک ان کی جو ٹینڈنسی ہے اس میں جو ایگزاٹک پہلو ہے دوسری تہذیبوں کا اس کو سمجھنے سے یہ قاصر ہو گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ کسی مغربی تاریخ نگاری کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ چینی ہو، ساؤتھ ایشین ہو، ہمارے مسلمانوں کی ہو، ان کو اورینٹل نیریٹیوز کی یہ نام سے کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ ان ایکوریٹ اور ان ریلائبل ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن میں یہ آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ان کا نظریہ ہے کیونکہ وہ اس کی ایکوریسی میں جو ہولسٹک امیج ہے اس کو دیکھنے کی بجائے اس کو انالیٹیکل سوچ کے تحت ایک ایک یونٹ کو علیحدہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں ان کو کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی نہیں ملتی۔ عملی طور پہ تاریخ سے میں اور دنیا کی تاریخ کے عمل سے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے واٹر شیڈ بنتا ہے انکوائری اور بلیف کا۔ ویسے تو ساری میری گفتگو میں بار بار میں اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں، لیکن یہ 4-5 سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھنے پسند کیے، اور اس کے لیے ایک جنرل سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے اگین جو میں نے آپ کو بتایا میں خود پھنسا ہوا ہوں انالیٹیکل ایپسٹمالوجی کے اس جنگل میں، تو یہ وہ اسی انالیٹیکل سوچ کے تحت میں اس کے ایک ڈیفینیشن یا ایک جنرلائزیشن فارمولیٹ کر رہا ہوں کہ where there is a religious sect or epistemic genre within an apparently uniform shadra, there we will find a potent ethno-cultural underlay. کوئی اسی معاشرے میں کوئی پرانے کسی زمانے کی کوئی ایتھنیسٹی، کوئی کلچرل پہلو، کوئی اور اس قسم کا حوالہ کسی شذرے اور شرازے، کسی پرانی تہذیب کے حوالے سے چلنے والے جو سلسلے ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں علاقوں کو اس انداز سے۔ اور یہ 5 آپ کے سامنے میں نے بلٹس کی شکل میں مثالیں دی ہیں۔ Why are the pockets of Muslim concentration in South Asia found as majorities in Pakistan and Bangladesh and significant minorities in Gujarat, Kathiawar and Hyderabad, Deccan? Why did the states of Asan Shah and Hyder Ali control the southern tip of the Deccan beyond Hindu states? یہ پہلے حصے کی جو جواب ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے
اور جس کے لیے میں نے آپ کو جو تاریخ دکھائی ہے اس میں آپ کو شاید نظر آئے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں کے بدھ مت باقی رہ گیا جب ہندو مت دوبارہ بحال ہوا تھا، اور گجرات کاٹھیاواڑ اور حیدرآباد دکن کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ جین مت باقی رہ گیا جب ہندو مت بحال ہوا۔ یہاں یہ کیوں ہوئے، اس میں اگر آپ وہ مہاجنا پدا جو آریاؤں کے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ اس کے اسباب نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہاں وہ پرانے تہذیبوں کے پاکٹس باقی تھے جہاں پہ آریہ ورتا کا وہ اثر نہیں ہوا جیسا کہ ان باقی علاقوں میں جنہیں بھارت اور مالوا اور اڑیسہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی کوئی کیفیت ہے جو ساؤتھ انڈیا میں ہے، جس کے لیے میری تحقیق کافی نہیں ہے، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیز ہے وہاں پہ، لیکن یہ بات مجھے بہت حیران کن لگتی ہے کہ جلال الدین آصف شاہ جو کہ محمد بن تغلق کے زمانے میں سب سے پہلا باغی تھا اور دکن کے اس سرے میں رہتا تھا، اور وہاں پہ اس نے حکومت قائم کی جس کے اور محمد بن تغلق کے درمیان سارے ہندو گڑھ کے علاقے تھے، تو یہاں کی ریاست برقرار کیوں رہ گئی جبکہ درمیان میں وجے نگر اور جو برہارا ریاست وغیرہ ابھر آئی۔ اسی طریقے سے حیدر علی کی ریاست جو ہے وہ جنوب میں کیسے باقی رہ گئی جبکہ دکن کے باقی علاقوں میں ہندو جو اور مراٹھا جو کنٹرول ہے اس کا عروج آ چکا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوال کم از کم تاریخ کے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شزرے اور شیرازے کے انداز میں اگر ان کے ہسٹوریکل لیئرز کی سٹڈی کریں گے تو آپ کو اس میں وجوہات اس کی نظر آئیں گی۔ ایسی ہی ایک کیفیت وہاں پہ ہے جہاں پہ انٹرفیس ہے یہ سینٹرل ایشیا کا، جس کی میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ اس کا دونوں طرف رخ تھا، چین کی طرف اور ہندوستان کی طرف، اور ہندوستان سے بدھ مت کو لے کے چین میں پہنچانے کا ذمہ پرائمریلی اسی خطے کا ہے، جو کہ استاد محترم دانی صاحب کی وہ چلاس کے قریب ریسرچ جو ہے اس میں اس کے آثار بہت سارے انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیے۔ تو یہاں سے ہو کے جانے والا یہ مذہب تو چلا گیا، لیکن بعد میں یہاں پہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہاں تو سارا اسلام پھیل گیا، لیکن جو چین کا علاقہ ہے وہاں پہ بدھ مت کی گرفت برقرار رہی اور اسلام کا وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوا۔ تو اور یہ اس میں جو میں آپ کو حوالہ بتانا چاہتا ہوں یہ کہ بدھ مت جو شروع ہوا تھا ہندوستان میں اس کو ہینایانا کے نام سے ہم نے پہچانا تھا، میں نے تذکرہ شاید کیا تھا آپ سے۔ بعد میں مہایانا جو وجود میں آیا تو وہ خطہ پاکستان میں وجود میں آیا، اور یہاں پہ ہی وہ میں نے آپ کو گندھارا کی تہذیب کی حیران کن بات بتائی تھی کہ 4-5 بڑے جنگجو گروہوں کی ریاستیں یہاں بنتی رہیں، لیکن گندھارا میں بدھ مت کے وہ جو پرامن مندر ہیں وہ اسی طریقے سے رہے۔ یہ مہایانا تحریک کا ایک خاصہ تھا جس میں تبلیغ کا نظام ایک اور طریقے سے چلتا رہتا تھا، اور جو فکر کا نظام ہے مندروں میں وہ اور حوالے سے چلتا رہتا تھا، اور ریاست جو ہے وہ اپنی ساری جمع پونجی مندروں پہ صرف کر کے اور خود بڑی سادہ زندگی ان کے حاکم بادشاہ اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ مہایانا تحریک کے تحت مہایانا سوچ جو ہے بدھ مت کی، اور پھر جب چین میں یہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ تانترک ہان اور زین سوچ جو ہے وہ وہاں سے پیدا ہو کے پھر باقی فار ایسٹ کے علاقوں میں پہنچی۔ تو یہ جو واٹر شیڈز ہیں یہ بھی اسی طریقے سے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرسچینٹی نے، عیسائیت نے کیوں سدرن اور ایسٹرن میڈیٹرینین کے علاقوں پہ گرفت اپنی برقرار نہیں رکھی؟ یہاں پہ اسلام نے جلدی اپنا ایک مقام قائم کر لیا۔ اس سے اوپر اسلام کی گرفت بھی وہ اسپین میں 700 سال وہ رہنے کے باوجود
مرکز وہاں پہ نہیں بن سکا. اسی طریقے سے جو وینا کی سرحد تک پہنچنا عثمانیوں کا جو ہے، اس کے باوجود بوسنیا اور چند اور پاکٹس کے علاوہ اسلام نے جڑ نہیں پکڑی. اس میں وہ ساری جو ایتھنیسٹیز میں نے آپ کو گنوائی ہیں جو آئی تھیں، ہن اور کاوار اور مگیار اور یہ سارے جو ہیں، ان کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سوچوں نے کیسے وہاں پہ اثر کیا. اسی طرح کا ایک اثر جو ہے وہ اس سوال میں کرسچینٹی کے حوالے سے کہ وائی کرسچین لینڈز ڈیوائیڈڈ بٹوین لیٹن جو کیتھولک لوگ ہیں، نارڈک جرمن جو پروٹیسٹنٹ لوگ ہیں، اور سلاو جو آرتھوڈاکس ہیں. یہ یہاں پہ یہ تین حصے یورپ کے کیوں بنتے ہیں؟ ایک جو نارتھ اور ویسٹ والا حصہ ہے، ایک جو ساؤتھ والی پٹی ہے پوری، اور ایک جو نارتھ اور ایسٹ والا حصہ ہے یونان سے اوپر کی طرف. یہ سارے جو ہیں یہ تین پٹیاں کیوں علیحدہ علیحدہ بڑی کلیئرلی ان بلیف سسٹمز کی پائی جاتی ہیں. بھلے آپ کہیں اور ہم مانیں کہ اس وقت یورپ میں کرسچینٹی جو ہے وہ ایک برائے نام چیز رہ گئی ہے، لیکن یہ ڈینومینیشنز کا حوالہ جو ہے وہ انہوں نے ترک نہیں کیا. تو یہ اس قسم کی چیز. اسی طریقے سے اب یہ آپ کہیں کہ صرف مذہب کا حوالہ کیوں دے رہا ہے، تو غیر مذہبی حوالہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ فلسفی کو بڑا زرخیز علاقہ ملا یونان میں. جو اینشنٹ گریک تھے فلاسفرز، وہ ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا ہے. وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں ایک پٹو تھے ایک فلسفی نکلا تھا. لیکن اس کے بعد نہ یونان میں کوئی ہمیں فلسفی ملتے ہیں، نہ اٹلی میں روم میں کوئی فلسفی ملتے ہیں. کوئی ٹاواں ٹاواں آپ کو کرسچینٹی سے متعلق فلسافیکل رجحان سینٹ آگسٹائن کا یا تھامس ایکویناس کا یا اور اس طریقے سے مل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب ہم رینیسانس اور ریفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے فکر کا سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن فلسفی کا سلسلہ نہیں شروع ہوتا. حتیٰ کہ ہم اسپینوزا کے ساتھ جب اسپین سے نکل کے اور اسپینش نیدرلینڈز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے جب یہ ریفارمیشن اور کاؤنٹر ریفارمیشن کے آخری منزلوں پہ آتے ہیں تو وہاں سے ڈیکارٹ سے شروع کر لیں تو پھر پے در پے آپ کو یہ جرمینک لوگوں میں ہمیں مل جائے گا فلسفے کا رجحان. تو یہ ایک خاص سلسلہ ہے. یہ اس چیز کی وجہ سے میں انکوائری اینڈ بلیف کو ایک اسپرچول اور میٹافزیکل حوالہ کہتا ہوں کہ یہ اچھا یہ تو فلسفے کی بات ہے نا. آپ سائنس کو دیکھ لیجئے. وہ سائنس جو کوپرنیکس اور گیلیلیو کا تھا اس کا مزاج یکسر مختلف ہے، اور اس میں کوئی ہمیں ایسے بڑے وہ کیلکولیشن کے سلسلے اور اسپیکولیشن کے سلسلے نہیں ملیں گے. وہ زیادہ آبزرویشن بیسڈ ہیں. لیکن جیسے ہی آپ 1600 سے آگے آتے ہیں اور وہ آئزک نیوٹن صاحب کے ہم اثروں سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو پے در پے سائنٹسٹ ملیں گے. مگر حیران آپ اس بات پہ ہوں گے، اگر میرے ساتھ آپ حیران ہونا پسند کریں تو، کہ وہ سارے سائنٹسٹ جو ہیں دے آر جرمینک پیپل. نہ آپ کو پولینڈ سے کوئی سائنسدان ملے گا، نہ آپ کو سلاو قوموں میں کوئی سائنسدان ملے گا، نہ آپ کو لیٹن قوموں میں کوئی سائنسدان ملے گا جس کا بڑا نام ہو. ہسٹوریوگرافی میں بمشکل ہم دھکے سے کروچے کو داخل کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے دائیں بائیں سے اٹھا کے کسی ایک آدھ اگزامپل کو ہم لے آتے ہیں. ورنہ بائی اینڈ لارج ماڈرن سائنس از the preserve of Protestant Germanic people. اور سارے کنٹریبیوٹرز جو ہیں وہ آپ کو اس میں ملیں گے، فلسفے میں بھی اور ماڈرن سائنس میں بھی. یہ کیوں یہ واٹر شیڈ بنتا ہے انکوائری اینڈ بلیف کا؟ یہ تو وجود ہیں، میں ان کو نہ اپنی طرف سے لا رہا ہوں نہ بیان کر رہا ہوں. ان کے اور صرف گواہی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ اگر برٹش کولونیل پیریڈ کو دیکھیں تو اس میں بھی جو آپ کو بڑا مفکر ملے گا
وہ آپ کو عام طور پہ اسکاٹ ملے گا، خواہ وہ ڈیوڈ ہیوم ہو، خواہ وہ آر ایل اسٹیونسن ہو، یہ لوگ سارے جو ہیں یہ نان انگلش لوگ ہیں۔ دیکھیے کیا چیزیں ہیں ان واٹر شیڈز کو بنانے والی، کیا چیز ہے جو ان شجروں اور شرازوں کو اس طریقے سے تقسیم کرتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، اگر میری بات آپ کو پسند آئے سوچنے کے لیے۔ اب میں یہ جو سم اپ کر لیا کہ میری بحث کیا تھی، میں سمرائز کر دوں کہ میں نے کیا چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا میں نے، ٹینجیبل اور انٹینجیبل میں۔ تو ٹینجیبل لسٹ جو ہے اس کا شروع کرنے سے پہلے بیس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک سرسری سی فہرست ہے، بڑی اسکیچی فہرست ہے، جو بڑے بڑے ہم نے حوالے لیے ہیں ان کے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے کم و بیش زیادہ بڑے حوالے جو ہیں وہ سارے شامل کر لیے ہیں اس گلوب کے جس کا آپ سے تذکرہ میں نے کیا ہے۔ یہ بڑی ریاستیں ٹائم لائن کے لحاظ سے پہلے صرف ترتیب میں نے ان کو رکھا ہے، یہ ان کے پیریڈز میں نے نہیں بتائے، پیریڈز ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جو یہ سویلائزیشن اور لائف سٹائل کا انٹرپلے ہے، اس کے حوالے سے جو بات ہے، اس کی ایولیوشن، اس کے تین حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نومیڈک زندگی سے پیسٹرل، پھر رورل سوشیولوجی، پھر اربن زندگی، پھر ٹریڈ کی طرف، کامرس کی طرف، پھر انڈسٹری کی طرف، اور پھر اس میں مائننگ کی طرف زیادہ توجہ۔ ویسے مائننگ تو ہم جانتے ہیں پہلے کسی زمانے سے، جب بھی یہ دھاتیں جس کو ہم وہ برانز ایج کہتے ہیں اس میں استعمال ہونی شروع ہو گئی، لیکن وہ بہت سیریس قسم کی مائننگ نہیں تھی، حتیٰ کہ جیسے آپ جانتے ہیں یہ مٹی کا تیل اور پھر جس سے ہم پیٹرول بناتے ہیں وہ رشتہ تھا زمین سے، اور جو آتش کدہ ایران کی بات ہم کرتے ہیں وہاں پہ یہ اس کی آگ جل جاتی تھی جہاں سے گیس کہیں برآمد ہوتی تھی، یا کہیں تیل جو ہے اس کے اوپر کوئی آگ لگ جاتی تھی جو زمین سے رشتہ تیل ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کو ہم نے مائن کرنا، اس کو ڈرل کرنا ہم نے شروع نہیں کیا تھا until very recent times۔ تو پھر اس کے بعد یہ میس کنزمپشن کی طرف ہم چلے گئے، ورنہ مٹی کا تیل جانتے بہت پہلے سے ہم تھے، اسی وجہ سے اس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں کیونکہ مٹی سے برآمد ہو جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے پھر ہیومن لیبر کے حوالے سے انسان جو اس کے سورسز آف پاور تھے، اس میں سب سے پہلے ہیومن لیبر سے ہم شروع ہوئے تھے، اور را مٹیریلز جو ہیں وہ نیچرل مٹیریلز کو ہم استعمال کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں ایولیوشن کا ایک سلسلہ جو ہے اس کا آپ سے میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ کیسے کیسے انرجی کی قسمیں بدلتی گئیں، اینیمل پاور کی طرف ہم آئے، پھر اینیمل پاور سے میکینیکل پاور کی طرف کیسے ہم آئے، پھر اس سے جو جس طریقے سے کول اور سٹیم کا زمانہ آیا، اور پھر اس سے جو ہے الیکٹریسٹی اور نیوکلیئر زمانہ جو ریسنٹ زمانوں میں آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے فزیکل پاور کی جو اکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ سینسری اکوپمنٹ جو آپ کی ہے وہ بھی آپ نے مشینوں سے سینسری اپنی ایبیلٹیز اتنی بڑھا لی ہیں کہ اب آپ وہ ایٹم جو کہ نظر نہیں آ سکتا تھا اس کے لیے آپ نے خود بھی ایسی ایجاد کر لی ہے، اور اسی طریقے سے جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ تو یہ ہیومن سینسری ایبیلٹی کو آپ نے انہانس کیا ہے سورسز آف پاور کی مدد سے، جس طرح الیکٹران مائکروسکوپ وغیرہ کی چیزیں آ جاتی ہیں، یا الیکٹرانک جو آپ کے وہ ایسے اکوپمنٹ ہے جو کہ انہانس کر دیتا ہے چیزوں کو۔ اور دوسری طرف آپ نے جو ہے مٹیریلز کے استعمال میں سنتھیٹک مٹیریل اور حتیٰ کہ سنتھیٹک ایلیمنٹس بنانے تک آپ چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایوالونگ فرام دی انٹرپلے آف ایگرو پیسٹورل لائف ہم آئے تھے، اور اس میں ہم نے مینز آف کمیونیکیشن میں اضافہ کرتے کرتے، اور پھر جو بڑے بڑے جہاز اور پھر ہوائی جہاز تک ہم پہنچ گئے، اور اسی فزیکل سائڈ کے ساتھ ساتھ ایک ایموشنل، ایستھیٹک، انٹلیکچوئل اور اسپرچل موڈز آف سینسری لائف، اس میں کام پری ماڈرن یا ارلی ماڈرن پیریڈ تک چلتا رہا۔ آج کے زمانے میں اس میں کام نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ ایولیوشن اپنی جگہ انٹل
about 200 years ago کافی زور شور سے اور شد و مد سے کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے. جو اجماع البشری کا حوالہ آپ سے میں نے لیا تھا, جو آپ سے سامنے رکھا تھا, اس کے یہ 6 ذیلی حوالے ہیں جن کی بات ٹینجبل کے اس میں کریں گے, اور 2 ہیں جو انٹینجبل کے مد میں ہم کریں گے. پیٹرنز آف سوسائٹی اور کمیونٹی شیرازے کی شکل میں, پیٹرنز آف اسٹیٹ گورننس اینڈ پالیٹکس شجرے کی شکل میں, ریسیشن آف نومیڈک پیسٹرل لائف, ایگریرین پیسٹرل انڈسٹری ایوالونگ سویلائزیشن کی, سوشل اکانومی, پولیٹیکل اکانومی. یہ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو اکنامکس کا تصور ہے, جو شعور ہے معیشت کا, معیشت کو مینج کرنے کا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ایجاد نہیں کیا, نہ کینز صاحب نے ایجاد کیا, نہ ایڈم سمتھ نے ایجاد کیا, مگر اس اکنامک سوچ کی بنیاد سوسائٹی تھی. اس لیے میں نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی. یہ میری اصطلاح ہے, یہ آپ کو کتابوں میں مجھے توقع نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے کسی نے مجھ سے پہلے اس طرح کا لفظ سوچا ہو, میں نے دیکھا نہیں ہے. میں اس کو سوشل اکانومی کہتا ہوں. پولیٹیکل اکانومی کی شکل یہ ایڈم سمتھ صاحب سے ہم نے ایجاد کرنی شروع کی, اختیار کرنی شروع کی, مالتھس صاحب, اور پھر اس کے بعد کینز وغیرہ کی جو ہے یہ پولیٹیکل اکانومی تھی. اس کے بعد پولیٹیکل اکانومی کی جگہ اکانومیٹرکس کی ایک اصطلاح آئی تھی جب میں اکنامکس کا طالب علم تھا, اور وہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو میتھمیٹیکلی ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ بھی مستعمل ہے. پولیٹیکل اکانومی اور اکانومیٹرکس اب رائج طریقے ہیں کیونکہ سوشل اکانومی کا کم لوگ سوچتے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی پچھلے دنوں بھی ایک کسی شخص نے, خاتون ہے شاید مغرب میں کہیں بیٹھی ہوئی, برکلے میں یا کہاں, میں نام دیکھ کے آپ میں سے کسی کی دلچسپی ہوگی تو بتاؤں گا, کتاب بھی میرے پاس اس کی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. تو وہ سوشل اکانومی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے واپس سوشل اکانومی کی طرف آئیں, ہو سکتا ہے وہ اصطلاح بھی یہ پسند کریں. لیکن اب منترا جو ہے اکنامکس کا, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا منترا ہے. یہ ہماری پروگریس ہے. ٹیکنالوجی اور سائنس میں انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینیپولیٹنگ نیچر, ہم مختلف منزلوں سے گزر کے آئے ہیں جس میں ہم قدرت کو استعمال کرنے کے کوششیں مختلف منزلوں سے طے کرتے رہے ہیں. ایپسٹمک واٹر شیڈس, ایتھنیسٹی, انکوائری اینڈ بلیف کی آگے آئے گی بات, اور ہسٹوریوگرافی, ہاسٹائل وٹنس کی. تو پہلی یہ 6 چیزیں جو ہیں ان کی شیرازوں کی قسمیں, یہ میں نے مختلف حوالوں سے, ایک سیٹ نومیڈک پیسٹرل کے حوالے سے, پھر ایک رہائشی انداز سے, گاؤں, ولیج, قصبہ, آرٹیزن ولیج, شہر, ٹاؤن, سٹی, میٹروپولس, پھر قبیلے, کاسٹ, گلڈ, پروفیشن, اس طریقے سے, پھر کلوزڈ, اوپن یا پلورل اور کاسموپولیٹن سوسائٹیز کی قسم, اور پھر لبرل, کنزرویٹو, لائسنشیس اور مورل سوسائٹیز کی قسمیں. یہ مختلف طرح کے ہم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ جو میں ایک زیادہ ایبسٹریکٹ, زیادہ ہولسٹک طریقے سے بہت ساری باتوں کو کہتا آیا ہوں, تو ان کو اگر آپ انالیٹیکل اپسٹمالوجی کی کلاسیفیکیشن کے طریقوں کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ مترادفات آ سکتے ہیں کمپیریٹیو اس کے لیے, یا اس کے سبسٹیٹیوٹ نامنکلیچر. تو شجرے کی جو انداز ہیں اس میں آتھوریٹیرین اور پارٹیسپیٹری کی آپ ڈویژن کریں, ریپبلک اور مونارکیل کی آپ کریں, سٹی اسٹیٹ اور ایمپائر کی کریں, نیشن اسٹیٹ, اسٹیشن نیشن, کنٹری, ہوم لینڈ کی کریں. یہ انٹرنیشنل سپر اسٹیٹ تک ہم پہنچ جاتے ہیں, اور پھر آج ڈیپ اسٹیٹ اور انویزیبل گورنمنٹ جیسی اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں. پھر ریسیشن آف نومیڈک اور پیسٹرل لائف ہے, اس کے میں نے یہ آپ کے سامنے 4 فیزز رکھے ہیں جو اخمینیوں سے پہلے کے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سٹیجز آف ریسیشن 500 BC, 500 AD, 500 سے 1500 AD, 1500 سے 2000 AD. یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو دیکھا ہے, لیکن اس سے زیادہ باریک سلائسز اس کی بنتی ہیں اور بننی چاہیے, جو میں آئندہ انشاءاللہ جب اس کو لکھوں گا تو وہ اس میں
ان کو ان سلائسز کے تحت. یہ میں نے ابھی آپ کو یہ 10-11 گفتگوؤں میں بیان کیا ہے، وہ پھر پرابلی 20-25 چیپٹرز کی شکل اختیار کر جائیں گے. جو پیسٹل سے نومیڈک اور اس سے پیسٹل سے ہوتے ہوئے انڈسٹریل اور کمرشل بیس تک آنا ہے، تو اس میں یہ ٹائم لائن اس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جو مختلف سٹیجز ہم دیکھ کے آئے ہیں. سوشل اکانومی اور پولیٹیکل اکانومی سے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف پری ماڈرن سوشل اکنامکس تھا، ویل بینگ پہ اس کا فوکس تھا. لوگوں کی خوشحالی کی بات ہوتی تھی، ترقی کی بات نہیں ہوتی تھی، اور غیر منصف حاکم یا مقتدر جو ہے وہ لوگوں کا استحصال کر سکتا تھا، لیکن معاشرہ جو ہے وہ ان لوگوں کی کسی نہ کسی حوالے سے خوشحالی کے بنیاد پہ مرتب کیا جاتا تھا. اگر وہ زیادتی کرتا تھا تو وہ خوشحالی میں کمی آتی تھی، ترقی میں کوئی خاص کمی بیشی کا تصور یوں نہیں تھا. وہ ہوتی رہتی تھی، لیکن توجہ کا مرکز جو تھا وہ یا حرص ہوتا تھا یا لوگوں کی خدمت کرنا ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو ڈیسیجن میکنگ کا عمل ہے وہ ڈیموکریسی اور پبلک اوپینین کے ساتھ جو ہمارا فرق ہے اس کی طرف میں آپ کی تھوڑی توجہ دلا چکا ہوں. تو یہ ان چیزوں کی تقسیم اور اس کے مطابق دیکھنا جو ہے اس سے پولیٹیکل اکانومی کی طرف توجہ ہوئی، جو وہ ایڈم سمتھ اور ان کے کینز کے انداز جو میں نے آپ سے ذکر کیے. پوسٹ کولونیل دنیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پیراڈائم پہ چل رہی ہے. پولیٹیکل اکانومی کا مستقل جو مقصد اور اس کی توجہ کا مرکز ہے وہ ڈیولپمنٹ میں اضافہ کرنا ہے. جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا مقصد اور منشا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینیپولیٹنگ نیچر. اب یہ مینیپولیٹنگ جو ہے یہ کوئی میں منفی معنی میں نہیں استعمال کر رہا. قدرت کو مینیپولیٹ کرنا اس چیز سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کھیت میں پانی لانے کے لیے دریا سے کھالا نکال لیں یا کوئی اور اس طریقے سے کنواں بنا لیں، یہ بھی مینیپولیٹنگ نیچر میں آتا ہے. ہر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس میں اگر مقصد یہ ہو کہ انسانوں کی آسائش کو بڑھانا ہے تو اور چیز ہو جاتی ہے. اگر مقصد یہ ہو کہ ایسے ترقی ہو جس سے ظاہر ہو کہ انسانوں کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے اور پھر اس میں یہ سہولتیں گاڑی کی اور ٹیلی فون کی اور اس قسم کی کیسے آتی جائیں گی تو وہ اور شکل ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ہو کہ ان کے جو لوگ اس میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی کیسے سہل ہو جائے اور وہ اپنے خواہشات کی مجموعی تکمیل کیسے کر لیں، وہ اس کی شکل اور ہو جاتی ہے. اسپیشل مٹیریلز کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں پہلے کر چکا ہوں اوپر کی گفتگو میں. یہ جو ریس ڈسٹریبیوشن کی ایک سلائڈ میں وہ آپ کے پرسپیکٹیو کو ملانے کے لیے اور ریلیجن والی یہ ساتھ رکھتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کو ریلیٹ کرنے کے لیے جو آپ کے سامنے بہت سارے اور نقشے میں نے پیش کیے ہیں، ان میں سے آج کی گفتگو میں نے صرف یہ 2 رکھے ہیں تاکہ وہ لنک ہو جائے، انٹینجیبل کی طرف ہم چل پڑیں. تو ایپسٹمک واٹر شیڈز، ایتھنیسٹی، انکوائری اینڈ بلیف کا یہ آپ نے جو آخری نقشہ دیکھا اس میں شیرازاز آف فیتھ جو ہیں وہ ایپسٹمک واٹر شیڈز کے ساتھ کیسے ملے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں پری کلونیل اور پری ماڈرن زمانے میں، وہ آپ کو اس نقشے میں نظر آئے ہوں گے. اسی طریقے سے جو سیمیٹک عقیدوں کے وہ اس کی لمیٹیشن ہے، کہاں کہاں تک وہ پہنچے اور کہاں کہاں وہ نہیں پہنچے، یہ توجہ کی بات ہے. ساؤتھ ایشیا، چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ان کی سب سے کم وصولی کے علاقے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی علاقے ہیں جن کو میں نے آپ کو ہولسٹک سوچ والا بتایا. تو ہولسٹک سوچ کے علاقوں میں سیمیٹک عقیدے جو ہیں ان کو زیادہ جڑ پکڑنے کا موقع نہیں ملا.
لیکن ان میں اینالیٹیکل ایپسٹمالوجی جو ہے اس کا آپ دیکھیں تو وہ چائنا اور فار ایسٹ میں ان کی گرفت کم ہے، دوسرے علاقوں میں اتنی کم نہیں ہے اینالیٹیکل ایپسٹمالوجی کی گرفت، اور حتیٰ کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی۔ اور یہاں پہ جو دلچسپ چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ جو اسکن کلر کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ یلو ریسز میں اینالیٹیکل ایپسٹمالوجی کو اور ریلیجس اسٹرکچرز کی مونوتھیسٹک شکل کو کوئی خاص پذیرا نہیں ہوئی۔ ساؤتھ ایشیا میں مونوتھیسٹک نہیں تھا، وہ میتھولوجیکل وہاں پہ گرفت زیادہ تھی، چنانچہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں زیادہ ان کے لیے امکان بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ہولسٹک اور آرگینک ایپسٹمالوجیز جو ہیں انہیں سفید فام لوگوں میں کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوئی، خاص طور پہ جرمینک اور اسکینڈینیوین لوگ جو ہیں ان میں، جہاں پہ سلاو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کچھ آرگینک اور کچھ ہولسٹک انداز کے اثرات ہمیں مل جاتے ہیں، جہاں پہ لیٹن لوگ رہتے ہیں وہاں بہت زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن جو جرمینک اور اسکینڈینیوین لوگ ہیں ان کے پاس ہمیں یہ واٹر شیڈ میں ملتا ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے یہ رک جاتا ہے۔ Cradle of civilization was a region of mixed race and epistemologies۔ یہ جو آپ کو فرٹائل کرسنٹ اور ایجپٹ کا علاقہ توجہ دلایا ہے جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، تو اس کی ایک کریڈل آف سویلائزیشن کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں یہ رجحان ملتا ہے۔ Epistemic watersheds کا دوسرا حوالہ Faith teaches me that the process of history is divinely ordained, but that humans are responsible for their actions and intentions. It is my belief that Allah has ordained changes in nature, radioactivity of lead, ice ages وغیرہ، یہ میں اپنی مخصوص سوچ کا بتا رہا ہوں۔ Inquiry into history leads me to speculate that the Aryans brought seeds of holistic epistemology and Semites brought analytical seeds. The mixture in the Fertile Crescent generated an organic epistemology۔ جو میں نے آپ کو پہلی یہ چیزیں بتائی ہیں اس کے اسباب مجھے یہ نظر آتے ہیں، اور میں تو اس کو ایک الہی مقصد کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، لیکن جو ناپسند کرے وہ بے شک اس کو لیکن تاریخ کی شہادت بہرحال یہ دیتی ہے کہ یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور 500-600 سال کا ایک نظام ہے جس کے تحت ہم مختلف سوچوں کے بڑھنے کے سٹیجز دیکھتے ہیں، اور یہ حمورابی کا کوڈ ہو، فونیٹکس ہو، ویل کا استعمال ہو، گلگمش کا نظریہ ہو، یہ سب چیزوں میں ہمیں یہ خاصیت نظر آتی ہے۔ Epistemic watersheds کے تیسرا حوالہ جو ہے وہ ایتھنیسٹی انکوائری اینڈ بلیف کا ہے۔ میں ایتھنیسٹی کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ریس اور کلچر دونوں مل کے ایتھنیسٹی بنتے ہیں، اور ریس کا کمپوننٹ جو ہے وہ رفتہ رفتہ مشکوک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ڈسٹنکشنز، کلچرل ڈسٹنکشنز پیدا ہوتی ہیں ان کو مکسچر آف بلڈ اور کلچر کے ایک وہ طریقے سے جب نئی اکائی بن جاتی ہے تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو واٹر شیڈ بنائیں اور ریس کی شکل اس کو دیں، جو کہ اس شیرازے کا اپنا مزاج ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے نہ دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس شیرازے میں نسلی جو خالص نسلی حوالے ہیں ان کو برقرار رکھا جائے، یا کسی خاص گوشے میں برقرار رکھا جائے، اور دوسروں میں نسلی امتزاج جو ہے اس کو برداشت کر دیا جائے۔ جہاں جہاں کوئی ایتھنیسٹی وجود میں آتی ہے، میرا خیال یہ ہے اور میرا تاریخ کا مشاہدہ اور مطالعہ اور جو اکائیاں شذرے اور شیرازے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں ہر ایک میں یہ نظر آتا ہے کہ یا نئی زبان یا زبان کا ارتقا وہاں پہ وجود میں آتا ہے، یا نیا تمدن یا تہذیب کا ارتقا وہاں پہ نظر آتا ہے۔ انکوائری اور بلیف کے جو طریقے ہیں ان کو نیا ایک نظام وضع کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور
میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ تاریخ میں جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہی مکسز جو ہیں وہ بتدریج اکائیاں زمین، زمان اور مکان کی تبدیل کرتی رہتی ہیں، انہی سے شذرے وجود میں آتے ہیں، اور یہیں پہ جو آبادی کی اکائیوں کا آمیزہ نئی شکل اختیار کرتا ہے، اسی کو میں نے شیرازے کی اصطلاح دی ہے۔ یہ ایکسیریج کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ ایکسیریج کا یوں تو ذکر ایک ہی مرتبہ آیا ہے جو دوسرے لوگوں کی تحریر میں نے دیکھا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں جو آپ سے میں نے ابھی بات کی کہ 500-600 سال کی ایک اکائی میں آپ کو یکدم ایک ایسا گروہ افراد کا کسی شجرے یا کسی شیرازے میں مل جائے گا جو کہ انسانوں کے شعور کو ایک نئی وہ جو ہے زندگی اور نئی اس میں توانائی ڈال دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہی جو سائیکل ہے، اس میں تمام شجروں میں آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی۔ یہی چیز جو ہے مثلا حضور پاک کی زندگی کے زمانے میں اگر آپ یورپ میں اور چین میں تبدیلیاں دیکھیں تو وہاں آپ کو شاید اتنے کانسنٹریٹڈ افراد کے قیادت کا نہیں احساس ہو، لیکن وہاں پہ معاشرے کی یکدم تبدیلی کا ایک احساس ضرور آپ کو جرمینک لوگوں کے حوالے سے یورپ میں اور چین میں اسی طریقے سے آپ کو ملے گا۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں جو گپتا دور اور وہاں سے ہندو مت کا بحال ہونے کا عمل ہے، وہ بھی قریب قریب اسی زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو ہسٹری کو ہاسٹائل وٹنس کی اصطلاح سے میں نے تعبیر کیا، اس کی میں وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ ایسا ہاسٹائل وٹنس اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ تاریخ کا یہ بیانیہ جو ہے یہ ہمیشہ ایک مخصوص زاویے کا اظہار کرتا ہے، اور ہم اس سے آبجیکٹو حقیقت جاننے کی جب مطالبہ کرتے ہیں تو یہ اڑ جاتا ہے اپنی بات پہ۔ یہی وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مغرب جو اعتراض کرتی ہے ہماری تاریخ نگاری پہ، یا میں جیسا اعتراض کر رہا ہوں انالیٹیکل اپسٹمالوجی پہ، یہ وہی اڑ جانے والی بات ہے۔ میں بھی اڑ رہا ہوں اس بات پہ کہ یہ جس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری تصویر صحیح نظر نہیں آ رہی۔ تو جب یہ کوئی گواہ، اور میں اپنے آپ کو اب تاریخ کے گواہ کے طور پہ، ہسٹورین جو ہے وہ اپنا آپ کو تاریخ کے گواہ کے طور پہ پیش کرے گا، تو وہ تاریخ کا گواہ جو ہے جب وہ اس بات پہ اڑ جائے کہ نہیں میں تو اس قسم کی بات جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرنے کو تیار، تو پھر اس کی جرح جو کرنے کی اجازت ہوتی ہے نا، وہ ذرا سخت قسم کی جرح کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ لاء کی اصطلاح ہے ہاسٹائل وٹنس، یہ کو صرف میں نے اصطلاح نہیں بنا لی، یہ لاء کی اصطلاح ہے، اور یہ ایک ایسے گواہ کے لیے ہوتی ہے جو کہ اپنی بات بنانے کے لیے وہ جو سچ کی طرف بات کو لانے میں اس میں رجحان کم ہے، اس میں اپنی بات کی طرف اپنے آپ کو درست سمجھنے پر خود غلط ہونے پہ اس کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ تو جب ہم ہسٹوریوگرافی ایز اے ہاسٹائل وٹنس اس کو دیکھیں تو میری استدعا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو یہ تسلیم کریں کہ میری بات ہو یا کسی اور کی، they are all hostile witnesses because they are all perspectives. They give a particular point of view, not a point of view that allows freedom to all others. وہ کتنا بھی یہ دعویٰ کرے لیکن چھپ کے اندر خانے اس میں اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے، اس ہاسٹائل وٹنس سے جرح کرنے کے لیے ہمیں جو بیان کرنے والا ہے اس کو کنٹیکسچلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اپنے آپ کو کنٹیکسچلائز کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایک ایسا شخص ہوں جو کہ انالیٹیکل اپسٹمالوجی کے بارے میں شک رکھتا ہے، جس کے نظر میں جو ورلڈ ویو ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے، اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی یقینی نہیں ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے اس میں ہماری نظر جو ہے وہ دھوکہ کھا رہی ہے کچھ چیزوں میں۔ تو میں ایز اے رپورٹر میں
یہ سارے میرے باعثز ہیں. میں جہاں پہ رہتا ہوں، جس طریقے سے بات کرتا ہوں، اب یہ میں انگریزی میں لکھتا ہوں، میری مجبوری ہے. میں اردو میں جب لکھتا ہوں تو میرے الفاظ جو ہیں وہ ہجے اور بھی زیادہ غلط ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن اللہ بھلا کرے یہ ورڈ پروگرام کا یہ وہ سرخ لکیر لگا کے بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لو. اور اگر وہ کوئی شزرے اور شیرازے کی طرح کا لفظ نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ بھی لو کہ یہ صحیح لفظ کیا ہوگا. تو اس وجہ یہاں کم ہو جاتے ہیں. تو اب وہ میری لمیٹیشن ہے. مجھے ایک خاص قسم کی تربیت میں سکھایا گیا، میں ایک خاص طریقے سے پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں. میں جو کتاب کی شکل میں اس چیز کو لکھ رہا ہوں وہاں میں بتاتا ہوں کہ جی میری لمیٹیشن ہے، میں انگریزی اور اردو کے علاوہ باقی زبانیں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں یا انگریزی ترجمہ پڑھتا ہوں، دو چار لفظ اگر مجھے آتے ہیں فرانسیسی کے یا جرمن کے میں سمجھ لیتا ہوں، یا ترکی یا فارسی یا عربی کے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ میں رکھتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے اس تشریح پہ اعتبار کر سکیں گے. اسی طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ میں چین کی تاریخ کے ساتھ بڑی سرسری میری معلومات ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کنٹیکسچلائز کرنا ہے رپورٹر کو، اس کی انڈیویجول کی پرسنالٹی، اسٹیٹ آف مائنڈ اور اویلیبل کارپس آف نالج کہاں سے وہ آیا. پھر اسی طریقے سے the constituents of human nature are the same but the individual is different. تو اس حد تک نے انسان کی سرشت میں لالچ مثلاً ہم کہیں تو لالچ مجھے آج بھی ہے، لیکن میں اب کھانے کا لالچ تو کر نہیں سکتا ہوں، وہ میرا پیٹ ہی اجازت نہیں دیتا. تو پھر میں لالچ کس چیز کا کرتا ہوں؟ تو میں آپ لوگوں کو ورغلانے کا لالچ کر لیتا ہوں. تو یہ جس طریقے سے انسان کا شعور اور وجود بدلتا رہتا ہے لمحہ بلمحہ، تو وہ بھی اس کی کنٹیکسچلائز اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان تو وہی ہے، لیکن جو شخص اسکول یا کالج میں پڑھتا تھا اور یہ جو بوڑھا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے درمیان کتنا فرق آ گیا ہے، اس کے لالچ کس شکل کے بن گئے ہیں، اس کی لڑائیاں کیسے تبدیل ہو گئی ہیں، یہ غصہیل آدمی ہے تو کیسے کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کانسٹیٹوئنٹس آف ہیومن نیچر کے. اسی طریقے سے کنٹیکسچلائز the values and norms of the Shiraza and Shazra and Shiraza to which the historical narrative relates and the reporter within it. یہ بھی اس کے کنٹیکسچلائز کرنے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں، بھلے وہ 100 مرتبہ کہے کہ میں تو انگریز ہوں جی، میں تو آپ کے ہندو اور مسلمان کے جھگڑے میں نہیں ہوں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ اس کا کسی نہ کسی طرف رجحان ہے، یا وہ دونوں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، یا دونوں کے بارے میں اس کا کوئی نظریہ ہے کیونکہ اس کے طریقہ کار کو متاثر کر رہا ہے، اور وہ اس کا کہیں نہ کہیں اظہار کر دے گا. اور اس چیز کی طرف توجہ ہسٹوریوگرافی کے لحاظ سے، اس ہاسٹائل وٹنس کو سمجھنے کے لحاظ سے. اور جب آپ تاریخ کے اتنے طویل دور کو دیکھ رہے ہوں تو کئی قسم کے مزاج آئیں گے. وہ الفارابی نے کس سوچ سے بات کی تھی، الکندی کیسے سوچ رہا تھا، ارسطو کا کیا ذہن تھا، سقراط کا کیا تھا، یہ ایک ہی چیز نہیں ہے. تو ہر ایک کی وہ سٹیجز اسی طریقے سے. اسی طریقے سے کنٹیکسچلائز the Shazra and Shiraza in human history with the realization that it is your perspective, not an absolute reality. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل چیز ہے. میں نے آپ کے سامنے ورلڈ ہسٹری اور ہیومن ہسٹری کا ایک نقشہ رکھا ہے. میں یہ رکھنے کے بعد آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے نقشے کو مانیں اور دیکھیں اور اس کے مطابق تاریخ کو سمجھیں. لیکن میں ساتھ ہی یہ جانتا ہوں اپنے طور پہ، اور میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے. اور یہ میں بار بار آپ کے سامنے گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے، کوئی ایبسلوٹ ریالٹی نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. تو یہ جو حیثیت ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس طریقے سے اس ہاسٹائل وٹنس کے ساتھ سلوک، اور یہ العمران والاجماع البشری، اس کے جو میں نے آپ کو ہولسٹک اور آرگینک نیریٹو کی بات کی ہے، اس میں ایک جامع الحکایات کتاب کا آپ سے حوالہ بھی میں نے دیا تھا. ورنہ میں نے آپ سے یہ بھی ذکر ضرور کیا ہے
کہ مسلمانوں کی تاریخ نگاری میں ایک آیات بیچ میں شامل ہوتی تھی تو وہ بات کرتے کرتے ایک کہانی کے طور پہ ایک اور چیز بتا دیتے تھے. کبھی وہ جگ بیتی ہوتی تھی, کبھی وہ آپ بیتی ہوتی تھی, اور کبھی وہ کیاسی چیز ہوتی تھی. تو یہ ساری ملا کے یہ فرسٹ ٹو سیونتھ اور ایٹھ سینس آف ہسٹری جو ہے وہ سارے اس میں ایک ہولسٹک نیریٹو کے طور پہ یا ایک آرگینک نیریٹو کے طور پہ بیان کرنے کا رجحان, یہ آپ کے پاس دوسرا متبادل طریقہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے جس کا پرچار کرتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں اپنی آخری سلائیڈ جو کہ پرانی آپ کے ساتھ بات میں شیئر کرتا آیا ہوں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہسٹری اور ہسٹوریوگرافی کے جن منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں اس کے طریقے ہم کس طریقے سے اس کو جوڑ سکتے ہیں اور ہم نے کیسے کیسے اس کام کو کیا ہے in the past, وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے پاس سوال جواب کے لیے میں حاضر ہوں. اس سیشن کے لحاظ سے ٹائم ہمارے پاس ابھی 10-12 منٹ ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میری طرف سے اس میں کوئی پابندی وقت کی نہیں ہے, آپ جتنی دیر چاہیں سوال جواب کیجیے. آمنہ لطیف صاحبہ آپ کا سوال ہے. جی السلام علیکم سر. ایک تو یہ میں سوال ابھی کری ہوں لیکن اس کے بعد مجھے ذرا 1 منٹ اور دیجیے گا. سر یہ جو آپ نے کہا ہسٹوریوگرافی ہاسٹائل وٹنس, تو سر یہ آپ نے جو اس سے پہلے ہمیں مثال دی ہے کہ فور بلائنڈ پیپل ایکسپلیننگ ایلیفنٹ, تو سر مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہیں پہ ہی ریسپیکٹ رکھیں کہ جس کے ہاتھ میں پاؤں آیا ہے وہ اس کو ایک ستون سمجھے, جس کے ہاتھ میں دم آئی ہے وہ اس کو ایک رسی سمجھے. لیکن سر ہم کہیں نہ کہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم امپریس تو ہوتے ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں چیزوں کو جب ہم ڈیوائڈ کر کے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو چھاپ رہ جاتی ہے. تو اس کا ویسے تو آپ نے کہا کہ کوئی ایبسولوٹ ریالٹی نہیں ہے, لیکن سر پھر کہیں نہ کہیں چیزوں کو ہم نے بند تو کرنا ہے نا سر, تاکہ ہم اس کے بعد جو اگلی ایک ایوولوشن کا جو پروسیس ہے وہ آگے چلتا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو گزارش یہ کہ آپ کا جو سوال ہے وہ پہلے تو بات میں یہ سمجھاؤں کہ آپ کو ہاتھی والی بات کو کہنا چاہ رہے ہیں, تو وہ یہ جب شروع میں آپ کا امپریشن ہوگا وہ تو یہ ایسا ہی ہوگا, لیکن اگر وہ نابینا افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جڑ کے چیز ہے. لیکن جوڑتے ہوئے بھی کتنے ستون ہیں, دھڑ کتنے ہیں, سونڈیں کتنی ہیں, اور پھر وہ کہاں کہاں لوکیٹڈ ہیں اس کے وجود پہ, اس میں پھر بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ رہ جائے گا. تو جوڑنے کا کام ضرور ہم کرتے ہیں اور ہم کو کرنا ہوتا ہے, لیکن محقق کا جو میں نے آپ کو یہ آج کی گفتگو میں خاص طور پہ میں فوکس آپ کا کروانا چاہوں گا اس بات پہ کہ میں نے آپ سے کہا فرد اور معاشرے کا فرق کیا ہے. فرد دو عملی برداشت نہیں کرتا. اگر میں بات کرتے کرتے گھونٹ لے لوں تو اچھو آ جائے گا, لیکن معاشرہ بہت سارے افراد کا مجموعہ ہے, ان میں ایک بولے اور ایک پانی پیے یا کھانا کھائے یا کوئی اور عمل کرے تو اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتا معاشرہ. تضادات معاشرے کے اندر نہ صرف لازم ہیں بلکہ سود مند ہیں. تضادات فرد کے اندر سود مند ہوتے ہیں لیکن بڑے محدود پیمانے پہ اور بڑے کنٹرول طریقے سے. تو سمیٹنا ضرور ہوتا ہے. جاننے کی بات یہ ہے کہ عمل کی منزل پہ اگر آپ سمیٹ نہیں چکے ہوں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے. سوچنے کی منزل پہ اگر آپ سمیٹ کے بند کر دیں گے پوٹلی تو پھر آپ آگے سیکھیں گے نہیں. تو یہ جس طرح میں روزے میں کھانے کی مثال دے رہا ہوں,
کھا نہیں رہا, لیکن وہ مثال اس لیے کہ یہ مجھے اس سے بہتر امیج نظر نہیں آتا ہے کہ گویا جو ہے مثلاً اس کی بات لے لیں جو کہ کھانے کی نہیں بات, تو وہ سانس لیتا ہے بیچ میں, لیکن آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت اس نے بیچ میں سانس کھینچ لیا ہے. یہ سیکوینس بنانا کہ عمل کی منزل پہ کیسے آپ یقین کے دائرے میں ہوں اور سوچ کی منزل پہ کیسے آپ شک کے دائرے میں ہوں, یہ فن ہے جو کہ معاشرے کے سوچنے والے ذہن, جس کو انٹلیکٹو کمیونٹی میں نے کہا ہے, یہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ ڈسکورس ہے میرا. یہ میں کسی ایف ایس سی کے بچے کو, میٹرک کے بچے کو نہیں سمجھاؤں گا, سوائے اس کے کہ بہت ہی مجھے باشعور بچہ مل جائے, ورنہ یہ بات آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے والی ہے کہ آپ کو معلوم ہے, جیسے اچھے گویے کو معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت وہ گاتے گاتے بیچ میں سانس لے جائے تو تان نہ ٹوٹے, سر تال سے گر نہ جائے, وہ سارا جو عمل ہے, مومنٹم جو ہے اس کی گائیکی کا, وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو سوچنے والا ذہن, اسے یہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے, یہ توازن قائم کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ سوچے, کہاں پہ وہ عمل کرے, کب وہ سوچ کو روک کے یقین کی بات کرے اور کہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں کہ فی الحال میری لمٹ یہ ہے, جہاں تک میں پہنچ گیا ہوں وہ مجھے مجبوری ہے میں آپ کے سامنے رکھنا ہے. اب آپ سے چھٹی لے کے جب میں جاؤں گا آج کے بعد, تو پھر آپ سے سیکھے ہوئے سبق جو ہیں اس گفتگو میں, سوچے ہوئے سوچے جو ہیں اس میں, آپ لوگوں کے سوالوں سے جو چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں ان کو لے کے میں اگلی تحقیق کی منزلیں طے کروں گا. تو وہ آپ کو کرنا ہے. بالکل لازم ہے کہ آپ کہیں جا کے بات کو روکیں. جب آپ فارمل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے ڈیڈ لائن اپنی رکھنی ہوتی ذہن میں کہ یہ اسائنمنٹ فلانی تاریخ کو دینی ہے, تھیسس فلاں تاریخ کو سبمٹ کرنا ہے, اور اس کے مطابق آپ اس کو مکمل کر لیں. تو یہ آپ اس کو عین اسی طریقے سے کیجیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ سر. بہت سی باتوں کے مجھے جو میں سوال نہیں بھی کر سکی اس کے بھی جوابات مل گئے. سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. سر میں میٹرک کے بعد کالج یونیورسٹی پڑھ نہیں سکی, تو پہلی جو فارمل ایجوکیشن تھی وہ ایم فل تھی اور پی ایچ ڈی, تو میرے اندر بہت سا ایک گیپ ہے, مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو برائے مہربانی اس کے بعد بھی جب آپ کبھی کوئی سیشن رکھیں گے تو مجھے ضرور حصہ بنائیے گا. اور میں نے خود محسوس کیا ہے کہ اس سیشن کے بعد میری اپنی لکھائی میں بہت سی اور سوچ میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. آپ کی جزاک اللہ سر. اللہ پاک آپ کو مہربانی. صحت دے, زندگی آپ دے, اور جس ہمیں وقت چاہیں ویسے مجھے ای میل کر سکتی ہیں, میں نے شیئر کیے ہوئے اپنے کانٹیکٹ. تو اور نہیں آپ کو اگر کوئی ملا تو فراز سے کہیے گا, وہ دے دیں گے. تو جو شیور آپ کا سر. سوال ہو ای میل کر دیجئے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ سر, بہت مہربانی. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے اور آپ کو بہت سارے ایسے ہمیں موقع دے کہ ہم آپ سے سیکھیں. شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. نہیں جی, میرا خیال ہے آج کی گفتگو پھر یہاں پہ مکمل سمجھتے ہیں. اگر کوئی جی سر, سوال I would like to add something. جی جی جیسے کہ I think it is our last session جی. اور it has been a very very great experience to learn from you. اور the way you devoted your time, the way you devoted your efforts, ماشاءاللہ جس طرح آپ کی پنچویلٹی تھی اور جس طرح آپ نے سنسیئر ہو کے وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن آف اینی سارٹ آف ریٹرن یو انویسٹڈ یور ٹائم اینڈ یور ایفرٹس, اور جس طرح سے یو کنویڈ یور نالج. اور سب سے زیادہ آپ کی جو یونیک بات ہمیں لگی کہ ہم نے جو ابھی تک ایم فل میں پری نرسری سے لے کے اب تک جو ہم نے ایجوکیشن سسٹم دیکھا ہے وہ ایک انگلش میں تھی ساری چیزیں.
لیکن جو آپ کا وے آف ٹیچنگ تھا، جس طرح سے آپ نے ایک اردو میں وہ جو ایک اردو سے ہماری محبت مردہ ہو چکی تھی، یو آئی تھنک یو گیو لائف ٹو دیٹ لو، اور ہمیں لگا کہ نہیں یہ ہماری زبان ہے، ہمیں اس کو بھی سیکھنا ہے اور اس سے بھی اسی طرح محبت کرنی ہے، اس کی طرف بھی اسی طرح ایک رجحان پیدا کرنا ہے جس طرح انگلش کی طرف ہے. دس واز سم تھنگ وچ از کوائٹ آئی تھنک کمینڈیبل. اور آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ نہ میرے پاس وہ ورڈز ہیں، نہ میرے ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ ورڈز ہیں ٹو تھینک یو انف فار یور ایفرٹس. بٹ آئی وش کہ آگے بھی فیوچر میں ہمیں اس طرح سے آپ سے چانس ملتا رہے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے سیکھتے رہیں یہ وہ چیزیں جو ہمیں شاید ویسے سیکھنے کو نہ مل سکیں. تو ان دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، یور ایفرٹ. تھینک یو سو مچ سر. یو آر موسٹ ویلکم جی. یہ دو اور آ گئے جی گفتگو کے لیے. تو شاہد صاحب کا، ملک صاحب پہلا تو سر. جی سر ساجد. چلیں ساجد آپ ٹھیک. جی جی سر آپ کی اجازت ہو. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ نے جس طرح سے ہیومن لائف نالج اور بلیف کا ایوولوشن بتایا، تو اس میں ایک ویو یہ بھی آتا ہے سر کہ جس طرح سے سائنس ایوالو کرتی رہی انکریمنٹلی، اسی طرح سے ریلیجن کی جو گروتھ ہوئی وہ بھی جیسے سپر نیچرل فورسز سے لے کے پولیتھیزم اور پولیتھیزم سے پھر مونوتھیزم کی طرف انسان آیا. تو کیا اس ایوولوشنری پرسپیکٹو آف ریلیجن کو بھی آپ سر مانتے ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ یہ جو سیدھی سیدھی لکیر بنائی جاتی ہے نا، یہ تاریخ میں نہیں ملتی. جی سر یہ وہی چیز ہے جس کے خلاف میری ساری تبلیغ ہے کہ یہ انالیٹیکل اپسٹمالوجی کا عذاب ہے کہ ہمیں ایک سٹریٹ لائن میں چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہے. جو لوگوں کی سوچیں ہیں وہ اور گروو میں چلتی ہیں. اب جب ہم ایسے بڑے بڑے سپین لے لیتے ہیں جیسے میں نے خود لیا ہے، تو اس میں پھر بہت بڑی جنرلائزیشنز آ جاتی ہیں. میں نے اپنی گفتگو میں بھی نشاندہی کی. لیکن حقیقت تاریخ کی جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور ہر پی ایچ ڈی ریسرچر اپنے علاقے میں داخل ہو کے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں بہت سارے کسبل تھے جو اوپر سطح سے نظر نہیں آتے تھے. اسی طریقے سے یہ سوچ جو ہے کس کی روح کس چیز کی طرف کب مائل ہوئی تھی، اس کی ٹائم لائن بنانا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر وہ زمانے جس کی تاریخ لکھی نہیں گئی، یا وہ علاقے جس کی تاریخ محفوظ نہیں کی گئی، یا جہاں کی ضائع ہو گئی ہے، اس کو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے. اس واسطے میں جس چیز کی اصولی مخالفت کر رہا ہوں نا، وہ یہ کہ یہ سیدھی لکیر کھینچنا، خواہ وہ اسٹیٹ کی ایوولوشن ہو، خواہ وہ ریلیجن کی ایوولوشن ہو، خواہ وہ اکنامکس کی ایوولوشن ہو، خواہ وہ ہماری حتیٰ کہ جو مٹیریلز کی میں نے آپ سے بات کی، تو ابھی گھر کے قریب کی بات آپ کو مثال بتاؤں کہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے وہ سیرامک سیولائزیشن ہے جو ایک ایوالوڈ سٹیج سمجھی جاتی ہے، اور سٹون ایج پچھلی ایج سمجھی جاتی ہے. اور پھر گندھارا کو آپ جا کے مل لیں تو وہ ساری سٹون ہے. there is hardly anything ceramic about it. تو مطلب یہ آگے پیچھے ہوتی ہے نا رفتار. اسی طریقے سے میں جو اس سفر پہ چلا تھا اس میں اربنائزیشن اور ڈی اربنائزیشن کے فینومینن سے میری بات شروع ہوئی تھی. تو processes of history are not linear, they are not simplistic. We simplify them for convenience. Certainly we find multiple deities which are brought to a monotheistic structure. But whether there was a monotheism before it or not, we have no idea. سمجھتے نا؟ ہاں
جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ پہلے مونوتھیزم تھا، لیکن چونکہ ہم اس کی ایویڈنس کو بھی اس میں شامل نہیں کر رہے نا، ہم ہسٹوریکل ایویڈنس کو صرف شامل کر رہے ہیں. اس واسطے جی سر جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے وہاں تو ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ یہاں پہ مائتھالوجی تھی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں معلوم. تو یہ اس وجہ سے I wouldn't simplify it like that, but certainly there are patches where the line is straight and clear. ٹھیک ہے، جی جی بالکل ٹکڑے آ جاتے ہیں جس میں آپ سیدھی لکیر بنا سکتے ہیں. ٹھیک، تھینک یو. جی 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 ملک صاحب. سر گریٹ کائنڈ آف. شاید ملک کا آپ ہاتھ کہ ملک صاحب رہ گیا کہ کانٹیکٹ ہمارا میرے خیال ٹوٹ گیا ہے. السلام علیکم سر. السلام جی. سر اس موقع کا فائدہ تھوڑا سا میں بھی اٹھانا چاہ رہی ہوں مزید. آئی ڈونٹ نو کہ یہ والا سوال اس پورے پروسیس اور کورس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے یا نہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک بات سوچ رہی تھی، اور وہ جو آج آپ گفتگو فرما رہے تھے جس میں ہولسٹک اپروچ اور اس میں ہماری سلیکشن اینڈ آل دیٹ وہ سارا چل رہا ہے، تو میں یہ سوچی تھی کہ اس پورے کورس میں ہم لوگوں نے ایوولوشن پہ فوکس کیا ہے. سر ہسٹوریکل پروسیس میں ریولوشنس کی بھی بڑی ایک سگنیفیکینس اور امپورٹینس رہی ہے. وہ کئی دفعہ بڑے ڈسٹرکٹیو لگتے ہیں لیکن بعد میں آفٹر میتھ ان کا بڑا کنسٹرکٹیو بھی ہوتا ہے. تو از اٹ پاسبل کہ آپ پھر کبھی وقت نکالیں اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم ایوولوشن اور ریولوشن کے کمپیریزن پہ بات کریں، یا ابھی اگر آپ تھوڑی بہت روشنی ڈال پائیں جیسے آپ کو تھوڑی مناسب تو لگے. ڈال دیتا ہوں جی فوراً، کیونکہ اس میں میرا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس پہ معمول. وہ مختلف اس لحاظ سے کہ میرا موقف ہے کہ ریولوشن اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی. سر ایوولوشن ہوتی ہے جو کسی جگہ پہ جا کے یکدم اس کے اثرات وہ یوں ابل کے آ جاتے ہیں. آپ کیوں سمجھے نا، مطلب یہ ابل کی مثال ذہن میں آ گئی، اور یہ ہے دوسری اپسٹمالوجیز کا ایشو یا فائدہ اس میں. یہ میٹافر آ گیا نا ذہن میں، وہ اسی لیے کہ جب آپ نے اتنی دیر سے چولہا جلایا ہوا ہے اور وہ پانی گرم ہو رہا ہے یا جو بھی چیز ہے، تو ایک دم اس میں ابال آ جاتا ہے. ابال ریولوشن کے طور پہ نظر آتا ہے، لیکن وہ سڈن چیز نہیں ہوتی. اس کے لیے سارے جو انگریڈینٹس ہیں ان کا وہاں تک پہنچنا لازم ہوتا ہے. اسی قسم کی ایک سوچ تھی جس کے تحت وہ باری علیق صاحب نے کہا کہ بھائی پاکستان ناگزیر تھا. تو وہ اس واسطے کہ وہ سارے انگریڈینٹس تو آ چکے تھے اور ان کا نتیجہ یہ نمودار ہوا. تو یہ اب ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ کی بات ہے کہ ریولوشن سے کیسی کیسی ریولوشنز نظر آئی ہیں، تو وہ یہ انہوں نے کچھ فہرستیں جو بنائی ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ اس کے لیے میں اب وہ جڑا بولے ہوئی کنڈا کھولے کی گزارش ہے کہ آپ اس کو ذرا فارمولیٹ کر کے مجھے ایک ای میل بھیج دینا، تو آپ کے اور آپ کے ادارے کے ساتھ میں کشتی کرتا ہوں اس موضوع پہ. That's great, sir. Thank you so much, sir. اوکے تھینک یو. Thanks a lot. ملک صاحب سوری تھوڑا. نہیں بس وہ میں اصل میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ آپ ہی نے کہہ دی کہ ایک چیز جس کو ہم اکائی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کی کتنی تہیں ہوتی ہیں اور اس کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں. ہر جز کا، ہر تہ کا اپنا ڈائنامزم ہو سکتا ہے اور پھر وہ وقت کے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تاریخ کو دیکھنے کا واقعی یہ الٹرنیٹیو ویو اور ایسا حرکی اور توانا انداز ہے جس سے بے حد خوشی ہوئی، اور اس سے ہم شاید زندگی کے کچھ اور شعبوں میں بھی فائدہ اٹھا سکیں گے. آخری سوال کے جواب میں آپ نے جو کچھ کہا اس پہ مجھے قابل اجمیری کا ایک مشہور شعر یاد آ گیا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. شعر میرے ذہن میں تھا لیکن وہ اس کا چونکہ شعر کے بغیر ہی کام چل گیا. تو یہ جو حادثہ ہے کہ خرم صاحب اردو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، یہ بھی ایک دم حادثہ نہیں ہے.
بہت سے ساتھیوں کو معلوم ہوگا، یہ شاید نہ معلوم ہو کہ خرم صاحب کی بنیادی تربیت ساری انگریزی انداز کی، ساری انگریزی انداز کی، لیکن اپنے آپ کو پہچاننے کی جستجو میں علاقائی زبان کیا اور قومی زبان کیا اور مادری زبان کیا اور باقی جو مشرقی زبانوں سے مادری زبان بھی خود سیکھی نا، اقتصابی طور پہ سیکھی، اور یہ ساری باتیں. اور صرف اس کی نشاندہی کر دوں کہ شروع میں جب یہ فیصلہ کیا کہ لیکچر اردو میں دینا چاہیے تو پہلے انگریزی میں لیکچر لکھ کر اس کا ترجمہ کر کے پھر اس ترجمے کو اچھی طرح پڑھ کے تو پھر لیکچر دیتے تھے، اور وہ اصولی موقف وہی تھا کہ نہیں، بچوں کی سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے اردو ہی بہتر ہے. اور پھر خرم صاحب نے ہمارے ساتھ جب ہم طالب علم تھے جو یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اردو بولتے ہوئے انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، تو کمال سمجھداری سے کام لیتے ہوئے چند سال پہلے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اب اس کے بغیر کام نہیں چلتا، کیونکہ جو لینگویج آف آئیڈیاز ہے وہ ہمارے بچوں کی وہ انگریزی ہے، اگرچہ جملے کی ساخت اردو نوعیت کی ہوتی ہے. اس لیے بولتے ہوئے انگریزی کی اگر ٹرم استعمال کرنی پڑ جائے اور ساتھ تھوڑی سی اردو میں تشریح ہو جائے تو یہ شاید گفتگو کی حد تک یا لیکچر کی حد تک یہ ایک مؤثر طریقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کو مؤثر ہوتے دیکھا بھی ہے، اس کا پھر تجربہ آپ کے تجربے کی روشنی میں خود کر کے بھی دیکھا ہے، تو کافی خوش آئند اس پہ تاثر بنا. تو بہت شکریہ خرم صاحب. یہ بچوں نے کہا کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، وہ تو تاریخ سیکھتے ہوں گے، ہم زندگی گزارنے کا اور اپنے ورلڈ ویو کو بہتر سے بہتر طریقے سے مرتب کرنے کا پیرایا سیکھتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ جی آپ سب کا، بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. حافظ. شکریہ.